चचा चच्ची एक्सीडेंट में फौत हो गए तो इनकी बेटी हया हमारे साथ रहने लगी। जब से वो आई थी मेरी भाभियां और बहनें कोई काम ना करती और मज़े से सोती, और हया छत पर बने तंदूर पर 20 अफराद के लिए रोटियां लगाती तो इसकी हालत ख़राब हो जाती। तो मैं भाभियों से कहता इसके साथ हाथ पिटाया करें, तो वो कहती हया हमें कोई काम नहीं करने देती। इतना सुनकर हया आंखों में आंसू लिए बोली, मैं खुद इन्हें काम नहीं करने देती। ईद का दिन था तो सोचा हया बाजी का हाथ बटा दूं। तो जैसे ही मैं छत पर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि हमारे चचा चच्ची गांव में रहते थे। अम्मा से मिलने शहर बस में आ रहे थे कि इनकी बस उल्ट गई। बस के मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। मेरे चचा चच्ची भी इस जहाने फानी से कोच कर गए थे। चचा चच्ची की बस एक ही बेटी थी, हया। मेरी वालदा और वालिद गांव गए थे अफसोस करने के लिए, लेकिन जब वापस आए तो इनके साथ हया भी थी। वो मुझसे शायद 1 साल ही बड़ी होगी, 19 साल की थी और मैं 18 साल का था। हाथों में अपना छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था और सिसकियों से रोए जा रही थी। बार बार मेरी वालदा के गले लगकर कहती थी कि अम्मा मुझे अम्मी अब्बा क्यों अकेला छोड़ गए। मेरी वालदा इसे तसल्ली देने लगती। मेरी भाभीियों ने ही इसे खाना और पानी ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया था। वो तो गम से इस कदर निडाल थी कि कुछ खा पी भी नहीं रही थी। इसे देखकर मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन मैं बस चंद हमदर्दी के जुमले ही बोल पाया था। मेरे 2 भाई थे जो शादीशुदा थे, 2 बहनें भी थीं। एक की शादी हो चुकी थी और एक अभी कंवारी थी। अम्मा इसके लिए रिश्ता देख रही थी। मैं सबसे छोटा था। चंद दिन तो हया को सब तसल्ली देते रहे, लेकिन फिर इसे भाभी कहने लगी कि इस तरह से तो हर वक्त परेशान रहोगी, तुम्हें अपने आप को घर के कामों में मसरूफ कर लेना चाहिए। वो कहने लगी कि मैं गांव में पढ़ती थी, हमारे गांव में कॉलेज भी थे, लेकिन किसी ने भी इसकी इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। भाभी कहने लगी कि पढ़कर तुमने क्या करना है, घर के काम काज ही तो करने हैं। मेरी वालदा कहने लगी कि मेरी दोनों बेटियां 10वीं तक ही पढ़ी हैं, एक की तो मैंने शादी कर ली, अब दूसरी का भी रिश्ता देख रही हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा तालीम को फ़रोग नहीं दिया जाता, लड़की को तो बस घर के काम काज आने चाहिए। हया चुप सी हो गई थी, लेकिन इसे देखकर मुझे ये महसूस हुआ जैसे इसे तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। बहरहाल मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप इसे पढ़ने दें, अगर चचा चच्ची ज़िंदा होते तो ज़रूर इसे तालीम दिलवाते। मेरी वालदा मुझे डांटने लगी कि तुम्हें इससे ज़्यादा हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं। अरे लड़कियों ने पढ़कर कौन सी अफसरी करनी होती है, 10 पढ़ी 14 पढ़ी या 16 पढ़ी, घर के काम ही करने होते हैं। तुम्हें अभी इन बातों का नहीं पता। मैं अपनी वालदा की बात सुनकर चुप सा हो गया। आस्ता आस्ता घर के सारे काम हया करने लगी। मेरी भाभियां इस पर रोब जमाने लगी। कहती हया आटा अच्छे से गूंदना, दूसरी वाली कहती ऐसा करो, खाने के साथ साथ चावल भी बना लेना, मेरे बच्चे चावल शौक से खाते हैं। मेरी बहन कहने लगती कि शाम की चाय की जिम्मेदारी भी हया के सर ही लगा दे, हया अच्छी चाय बनाती है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी, हमारा तंदूर छत पर बनाया गया था और दोनों वक्त की रोटी की जिम्मेदारी हया की थी। वो आटा गूंदकर छत पर चली जाती, 2 घंटे बाद जब वापस आती तो बेहाल हो जाती थी। नीचे आती तो दस्तरखान इसे ही बिछाना पड़ता था। सब लोग खाना खाते और अपने अपने कमरों में चले जाते। वो सबके जूठे बर्तन उठाती और किचन में रखकर बर्तन धोने लगती। अभी बर्तन धो के फारिग ही होती थी कि अब्बा इसे कहते थे, हया पुत्र दूध पत्ती की चाय बना दे। वो चाय का प्याला अब्बा को देती। रात के 12 बज जाते थे। सबके बिस्तर चारपाइयाँ सहन में बिछाते बिछाते फिर जाके इसके सोने की बारी आती थी। सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठता तो वही मुझे नाश्ता बना के देती थी। बाकी सब सो रहे होते थे। मुझे कहती कि अपने पुरानी किताबें मुझे दे देना। मैंने कहा तुम क्या करोगी? कहने लगी मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा तुम्हारे पास वक्त होता है पढ़ने का? कहने लगी वक्त मैं निकाल लूंगी, बस तुम अपनी पुरानी किताबें मुझे दे दो। मैंने इसे अपनी पुरानी किताबें दे दी, लेकिन मेरी भाभियां 1 मिनट भी इससे टिकने नहीं देती थीं। यहाँ तक कि अपने बच्चों के फीडर तक हया से कहती थी कि हम तो बना कर ला दो। मुझे हैरत ये होती कि अम्मा भी इन्हें रोकती टोकती नहीं थी। एक बार मेरी बहन को देखने के लिए चंद लोग आए थे, लेकिन जब इन्होंने हया को देखा तो मेरी बहन की बजाय हया का रिश्ता मांगने लगे। ये देखकर मेरी वालदा को बहुत बुरा लगा था और मेरी बहन बिल्कुल गुस्से से माथे पे बल डाले हया को बुरा भला कहने लगी। मेरी वालदा से कहने लगी कि ये जानबूझ के इन लोगों के सामने आई थी
تاکہ اپنے حسن کے جلوے دکھا سکے۔ اماں جب تک یہ اس گھر میں ہے مجھے نہیں لگتا کہ میرا رشتہ ہوگا۔ میں وہیں بیٹھا تھا، اپنے نوٹس تیار کر رہا تھا۔ میں نے کہا رقیہ باجی، خدا کا خوف کرو، کیوں اس بیچاری لڑکی پر الزام لگا رہی ہو؟ میرے سامنے تم نے خود ہی سے کہا تھا کہ چائے لے کر اندر آ جانا، اور اب اگر وہ لوگ حیا کو پسند کر کے چلے گئے ہیں تو تم اس پر الزام لگا رہی ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ رقیہ مجھ پر غصہ کرنے لگی، کہنے لگی کہ تم چپ رہو، تمہیں کیا پتا کہ یہ کتنی میزتی ہے۔ یہ حیا کی بچی اچھی طرح سے منہ دھو کر، آنکھوں میں موٹا موٹا کاجل لگا کر ان لوگوں کے سامنے آئی تھی۔ میں نے کہا آپا، گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو سبھی تیار ہوتے ہیں، بھابھیوں نے بھی تو میک اپ کر کے رکھا تھا۔ وہ کہنے لگی تم کیوں عورتوں کے معاملے میں بول رہے ہو؟ تمہیں جب اس لڑکی کا پتہ ہی نہیں ہے؟ تو میری والدہ کہنے لگی تم چپ نہیں رہ سکتے؟ خیر، جب تک رقیہ کی شادی نہ ہو جائے میں بھی اس حیا کی بچی کی شادی تھوڑی کروں گی۔ میرے بڑے بھائی کہنے لگے کیا ضرورت پڑی ہے اس کی شادی کرنے کی؟ ارے 4-5 سال ایسے ہی رہنے دیں، پہلے گھر کے کام کاج تو اچھے سے سیکھ لے۔ انہی دنوں میری بڑی بہن حاملہ ہو گئی تو اس کے سسرال والوں نے بھی اسے میکے بھیج دیا۔ میری بہن تو بستر سے نیچے پاؤں بھی نہیں رکھتی تھی، پانی تک حیا اسے اپنے بیڈ پر ہی منگوا لیتی تھی۔ کہتی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آرام کرو، اور میں یہاں آرام کرنے آئی ہوں۔ پورا دن حیا گھن چکر بنی رہتی، کبھی کوئی آواز لگاتا تھا، کبھی کوئی آواز دیتا، کبھی اماں کہتی میرے پیروں کی مالش کر دو، کبھی بڑی بہن کہتی کہ میرا سر دبا دو، بہت درد ہو رہا ہے، کبھی بھابیا کہتی حیا کی بچی تمہارے بھائی آنے والے ہیں، ابھی تک تم نے تندور میں روٹیاں نہیں لگائیں، بڑی سست ہو تم۔ ہر وقت حیا کو باتیں سناتے رہتے اور کام بھی کرواتے رہتے۔ ایک بار میں سو رہا تھا کہ رات کے پہر مجھے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے دیکھا تو حیا کی چارپائی خالی تھی۔ میں جب سسکیوں کی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے اسٹور روم تک پہنچا تو دیکھا وہ کتاب میں اپنے سامنے رکھے موم بتی جلائے رو رہی تھی۔ میں نے کہا تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ سونا نہیں ہے کیا؟ تو کہنے لگی کہ پورے جسم میں بہت درد ہے، صحن میں سویا نہیں جا رہا۔ میں نے کہا تو کتاب کیوں لے کر بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی پورا دن وقت ہی نہیں ملتا، اس لیے سوچا تھوڑا پڑھ لوں، لیکن سر میں درد ہے اور جسم میں بھی، مجھے لگ رہا ہے جیسے اس کا چہرہ بہت اترا ہوا ہو۔ میں نے جب اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ کہنے لگی شاید یہی وجہ ہے کہ میرے جسم میں بہت درد ہے، سردی بھی لگ رہی ہے۔ میں نے فریج کھولی اور وہاں سے دودھ کا ایک گلاس نکالا اور اسے گرم کر کے حیا کو دے دیا۔ یہ دیکھ کر وہ مجھے کچھ دیر کے لیے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ تائی اماں صبح ڈانٹیں گی کہ دودھ کس نے پیا ہے۔ میں نے کہا میں کہہ دوں گا کہ میں نے دیا تھا، اس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے دودھ پینے کے لیے کہا اور ساتھ میں ایک بخار کی دوا بھی دے دی۔ وہ دوا کھا کر سو گئی۔ صبح سب حیا حیا آوازیں دے رہے تھے، لیکن وہ بخار میں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنے کالج چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اسے برتن دھوتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ بار بار برتن دھوتے ہوئے آستینوں سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو بہت تیز بخار تھا۔ کہنے لگی تو کیا فرق پڑتا ہے، کام تو کرنا ہے نا۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑتا؟ کوئی بھی ہمارے گھر میں بیمار ہو وہ کام نہیں کرتا، تم کیوں کر رہی ہو؟ چلو اٹھو یہاں سے۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالا جو کہ صابن سے بھرے ہوئے تھے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چارپائی پر لٹا دیا۔ جب بھابھی نے دیکھا تو کہنے لگی یہ تم اسے کیوں بستر پر لٹا رہے ہو؟ میں نے کہا بھابھی آپ کو نظر نہیں آتا حیا کو اتنا تیز بخار ہے؟ وہ کہنے لگی تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس سے۔ میں نے کہا جب آپ کو نظر نہیں آیا مجھے تو ہمدردی کرنی پڑے گی نا۔ جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ میری بات سن کر کہنے لگی تمہاری بڑی زبان چلتی ہے اس کے معاملے میں، خیر تو ہے؟ میں نے کہا جی ہاں خیر ہے۔ کچھ دیر بعد ہی میری بڑی اپا حیا کو آوازیں دینے لگی، کہنے لگی حیا کی بچی کیا بہری ہو گئی ہو؟ میری آواز سنائی نہیں دیتی، مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ میں اپنی بڑی آپا کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹی فون پر اپنے شوہر سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا آپا آپ کو ایسا بھی کون سا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ اپنے لیے چائے تک نہیں بنا سکتی؟ وہ کہنے لگی کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں امید سے ہوں؟ میں نے کہا امید سے ہونا کوئی بیماری تو نہیں، حاملہ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن شادی کے بعد زیادہ تر عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو کیا گھر کے کام چھوڑ کر بستر سنبھال کر بیٹھ جاتی ہیں؟ میری بات سن کر آپا کہنے لگی تمہاری زیادہ زبان نہیں چلنے لگی؟ چلو جاؤ اور حیا سے کہو مجھے ناشتہ بنا کر دے۔ میں نے کہا وہ آپ لوگوں کی ملازمہ نہیں ہے، حیا کو بہت تیز بخار ہے، آپ لوگوں کو ذرا بھی احساس ہے اس لڑکی کا؟
میری والدہ بھی وہاں آ گئی، کہنے لگی تمہیں کیوں اتنا احساس ہو رہا ہے؟ ارے صبح میں نے اس کو ناشتے کے بعد دوائی دے دی تھی، بخار اتر گیا تھا۔ اس کا ذرا سے بخار پر بہانے بنا کر لیٹ جاتی ہے، اور تم زیادہ ہمدردی نہ دکھایا کرو، سمجھے نا؟ یہ والدہ الٹا مجھے ڈانٹنے لگی۔ میری چھوٹی بہن جو مجھ سے بڑی تھی، رقیہ، وہ کہنے لگی اماں اس کو ذرا سنبھال کے رکھے، حیا بڑی میستی ہے، کہیں اسے اپنے چکر میں نہ پھنسا کر بیٹھ جائے۔ میں نے کہا کہ آپ بھی کچھ تو سوچ سمجھ کے بات کیا کرو۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے میری بات کی کوئی بھی اہمیت نہ تھی۔ بخار میں بھی حیا سے سارے کام کروائے جا رہے تھے، اب برتن یہاں تک کہ تندور پر روٹیاں بھی اسی سے لگوائی گئی۔ رات کو جب وہ روٹیاں بنانے کے لیے اوپر گئی تو نکاہت سے بے حال تھی، بخار سے آنکھوں میں بار بار پانی آ رہا تھا، شاید رو رہی تھی، یقیناً اپنی قسمت کو کوس رہی ہوگی، رو رہی ہوگی۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو کبھی بھی اس کی زندگی ایسے نہ تو کبھی بھی اس کی زندگی ایسے رول رہی نہ ہو تو کبھی بھی اس کی زندگی ایسے نہ رول رہی ہوتی۔ چچا چچی تو اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اپنے ماں باپ کی محبت کی حقدار بھی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ چچا چچی حیا کے کتنے نخرے اٹھاتے تھے۔ ایک گہری ٹھنڈی آہ بھر کر میں نے سوچا کہ مجھے ہی چھت پر جا کر اس کی مدد کروانی چاہیے، کسی اور کو تو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا۔ لیکن جیسے ہی میں اوپر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہ تندور کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا، دیکھا تو تندور میں لگی روٹیاں جل چکی تھی۔ میں حیا حیا کہہ کر جگانے لگا، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں تھی ہی نہیں۔ میں نے چھت سے نیچے جھانک کر امی کو پکارنے لگا، اپنی بھابھیوں کو بلانے لگا، سبھی چھت پر آ گئے تھے۔ حیا کو بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو گئے، کوئی پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مار رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، لیکن اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھابھیاں اور میری والدہ اسے بڑی مشکل سے اٹھا کر نیچے لے کر گئی، اسے چارپائی پر لٹا دیا، اور وہ بخار سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بار بار کبھی اپنی امی کو بلانے لگتی تو کبھی اپنے ابو کو کہنے لگتی، آپ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کر گئے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ترس آ رہا تھا، لیکن میرے گھر والوں کے دل میں ابھی بھی اس کے لیے کوئی رحم نہ تھا۔ اماں نے صبح ہوتے ہی اسے کہا کہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں حکیم کے پاس لے جاتی ہوں۔ اماں اس کو حکیم کے پاس لے گئی، کچھ دن حکیم کی دوا کھانے سے وہ ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن پھر سارے کے سارے کام اس کے سر پر تھے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، رقیہ کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ حیا کو دیکھتے تو حیا کے لیے رشتہ مانگنے لگتے۔ کافی اچھے گھرانوں سے اس کے رشتے آ چکے تھے، لیکن میری والدہ کی وہی ضد تھی کہ وہ رقیہ سے پہلے حیا کی شادی نہیں کریں گی۔ میری بڑی بہن اپنے گھر جا چکی تھی، انہی دنوں ایک رشتہ رقیہ کو بھی پسند کر گیا۔ میری ماں بہت خوش تھی اور رقیہ کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ ساری تیاریاں حیا نے کی تھی، اس کے جوڑے تک اسی نے ٹانکے تھے، کپڑوں میں کڑھائی تک اماں نے اس سے کروائی تھی۔ مجھے اس بیچاری پر بڑا ترس آتا تھا۔ اب تو اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے تھے، چہرے کی رنگت بھی سرخ سفید نہیں رہی تھی بلکہ پیلی پڑنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کب تک اس کے ساتھ یہ ظلم ہونا تھا۔ میں یہ سب کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کر رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ کب میرے دل میں حیا کے لیے ایک الگ سا مقام بننے لگا۔ مجھے وہ واقعی اچھی لگنے لگی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کب محبت میں بدل گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ حالانکہ وہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی، لیکن میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ مجھے بس اس بات کا انتظار تھا کہ میں تعلیم مکمل کر کے اپنی نوکری کر لوں تو ابا سے کہوں گا کہ وہ میرا حیا سے نکاح پڑھوا دے۔ جیسے ہی میری تعلیم کا سلسلہ ختم ہوا تو میری نوکری بھی لگ گئی۔ ہمارے گاؤں سے شہر بس 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر ہی تھا، اس لیے میں صبح جلدی اٹھ کر جاتا تھا اور شام کو آفس بند ہونے کے بعد ہی رات تک واپس گھر لوٹ آتا تھا۔ ایک بار جب میں گھر پر آیا تو میری ماں نے مٹھائی میرے منہ میں ڈال دی، کہنے لگی مبارک ہو، حیا کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے وہ مٹھائی زہر لگنے لگی، ایسا لگنے لگا جیسے کسی نے میرا حلق تک کڑوا کر دیا۔ میں حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا، لیکن چپ ہو گیا، اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب مجھے یہ پتا چلا کہ میری ماں نے جہاں اس کا رشتہ طے کیا ہے وہ 60 سالہ بڈھا تھا، اس کی بیوی مر چکی تھی، بچے جوان شادی شدہ تھے اور اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے میری ماں نے حیا کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا۔ اس رات وہ اسٹور روم میں رو رہی تھی، میں بھی بہت پریشان تھا۔ جب میں اسٹور روم میں گیا تو مجھے دیکھ کر اور بھی زیادہ رونے لگی، کہنے لگی شاذم میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا تم رو مت، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، میں صبح اماں سے بات کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ کسی طرح سے بھی میری یہ شادی رکوا دو،
مجھے یہاں شادی نہیں کرنی۔ صبح جب یہ بات میں نے اپنی والدہ سے کہی تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی تم گھریلو معاملات سے دور رہو۔ میں نے کہا ایسی کون سی برائی اور خامی ہے حیا میں کہ آپ نے اس کا رشتہ ایک بڈھے سے کر دیا؟ وہ کہنے لگی یہ یتیم لڑکیوں کے ایسے ہی رشتے ہوتے ہیں۔ ارے شکر کرو کہ اس بڈھے نے کوئی اعتراض نہیں کیا، زیادہ سوال و جواب نہیں پوچھے، اور پھر اس بڈھے کو جہیز نہیں چاہیے۔ ہم بھلا اسے اتنا جہیز کہاں سے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ جب آپ رقیہ آپی کو پورے جہیز کے ساتھ بیاہ سکتی ہیں تو حیا کو کیوں نہیں؟ میری والدہ کہنے لگی تمہیں کیوں اس لڑکی سے اتنی ہمدردی ہوتی ہے کہ تم اپنی بہن کے ساتھ اس کا موازنہ کر رہے ہو؟ ارے رقیہ کے ماں باپ زندہ ہیں اس لیے اسے جہیز دیا، اس کی شادی دھوم دھام سے کرے۔ حیا کے ماں باپ زندہ تھوڑی ہیں۔ میں نے کہا حیا کے حصے میں آئی ہوئی زمین کس کے پاس ہے؟ میرے سوال پر میری ماں نے میری شکل دیکھی۔ میں نے کہا یقیناً ابا کے اور آپ کے پاس ہی ہوگی، آپ وہ بیچ کر اس کا رشتہ اچھی جگہ بھی کر سکتے ہیں اور ان پیسوں سے اس کا جہیز بھی خریدا جا سکتا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی وہ سب بیچ کر ہم نے پیسے اپنے پاس رکھ لیے تھے، کتنے سالوں سے وہ ہمارے گھر کھا پی رہی ہے، رہ رہی ہے، سکون کی زندگی گزار رہی ہے، تو کیا اس میں خرچہ نہیں ہو رہا تھا؟ یہ سن کر مجھے اپنی ماں کی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا اماں جو 2 روٹیاں وہ اس گھر میں اتنی محنت کے بعد کھاتی رہی ہے وہ بھی آپ اس کو اس کے باپ کی کمائی کی کھلاتی رہی ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کو حیا کو جہیز دینے کی اتنی پریشانی ہے تو ایسا کرے میرا نکاح حیا سے کر دے، آپ کو جہیز نہیں دینا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ میری والدہ مجھے ڈانٹنے لگیں، کہنے لگی میں کہ تمہاری شادی کسی یتیم لڑکی سے کرنے لگی۔ میں نے کہا اگر آپ شرافت سے نہیں کریں گی تو پھر میں زبردستی جا کر اس سے نکاح کر لوں گا، کیونکہ وہ بھی بالغ ہے اور میں بھی بالغ ہوں۔ یہ بات میں نے اپنے والد سے بھی کہہ دی۔ میرے والد کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ بھابھیوں نے بھی میری ماں کو راضی کر لیا کہ اچھا ہے حیا ساری زندگی ہماری نوکری کرے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میرا کیا ارادہ ہے۔ میرے ابا نے جب میرا رشتہ حیا سے طے کیا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، اب مجھ سے بات نہیں کرتی تھی بلکہ مجھے دیکھتے ہی اسٹور روم میں چلی جاتی تھی۔ 1 مہینے تک میرے ابا نے میرا نکاح اس سے کر دیا۔ ان دنوں مجھے ایک اور بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ شادی کی رات حیا بڑی نروس تھی، بس یہ کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں تو تم سے 1 سال بڑی تھی۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، ہماری شادی تو ہو سکتی تھی نا؟ وہ کہنے لگی شاید تم نے مجھ سے ہمدردی جتانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ میں نے کہا کیوں، میں ایسا کیوں کروں گا؟ تم خوبصورت ہو، سلیقہ شعر ہو اور بہت اچھی ہو، میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ابا نے میری بات رکھ لی۔ کہنے لگی اگر تایا ابا نہ مانتے تو تم کیا کرتے؟ میں نے کہا ان کو اور زیادہ منانے کی کوشش کرتا، اور اگر پھر بھی نہ مانتے تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں مولوی صاحب کے پاس لے جاتا اور تم سے نکاح کر لیتا، پھر سب کو ماننا پڑتا۔ میری بات سن کر پہلی بار وہ ہنسی تھی۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ کہنے لگی کیا سچ میں تم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے؟ میں نے بہت محبت کرتا تھا تم سے اور کرتا ہوں۔ کہنے لگی لیکن میری زندگی تو ویسے کی ویسے ہی رہ جائے گی۔ جانتے ہو بھابھیاں کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی اب تو حیا ہمارے گھر میں ہی رہے گی، ساری زندگی ہماری خدمتیں کرے گی اور شاذم شہر میں نوکری کرے گا۔ میں نے کہا جو کہتا ہے انہیں کہنے دو، میں سوچ چکا ہوں وہ یہ کروں گا۔ شادی کے 1 مہینے تک تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ شادی کے بعد حیا کے بس 2 دن ہی نخرے اٹھائے گئے تھے۔ 1 مہینے بعد میں نے اپنے ابا سے کہا کہ شہر میں جہاں میری نوکری لگی ہے وہاں سے روز روز گاؤں آنا میرے لیے مشکل ہے۔ میری ماں کہنے لگی ہاں تو کوئی بات نہیں، تم ہفتے میں 1 بار چکر لگا لیا کرو۔ میں نے کہا نہیں اماں، ہفتے میں 1 بار آنا بھی مشکل ہے، میں بس مہینے میں 1 آدھا چکر لگا سکتا ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، ظاہر ہے تمہیں نوکری تو کرنی ہے۔ میں نے کہا میں اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس بات پر میری ماں کو کیا گھر والوں کو اعتراض ہونے لگا، لیکن میں نے کسی کا بھی اعتراض نہیں سنا تھا۔ میں زبردستی حیا کو اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا جس کو حیا نے بڑے سلیقے سے گھر کو سجایا تھا۔ مجھے کہتی تھی کہ شاذم تم نے میری زندگی کو جنت بنا دیا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ جنت تو اس نے میری زندگی کو بنا دیا تھا۔ میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھ سے محبت کی بات کرتی تھی۔ میرے خیال سے مرد کو اپنی بیوی کے لیے ایسا قدم تو اٹھا لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔